यहीं के एक मौलाना गए थे, वो आप बेहतर जानते हैं, नाम की जरूरत नहीं मुझे, उनसे सवाल भी किया, आखिरकार वो जवाब नहीं दे पाए। और यहाँ खुद भी बम्बई में उसका मरकज है, जिस मरकज का नाम लेने की जरूरत नहीं, जहाँ इस मरकज से तमाम उलमा तमाम लोग यहाँ पे वाबस्ता हैं, ये बम्बई में है। और उसके बावजूद भी अजीब बात यह है कि वो मरकज है, लेकिन उस मरकज के साथ लोग भी रहते हैं और कहते हैं कि ये इनके मिशन की मुखालिफत भी करते हैं। लेकिन अगर हम मुखालिफत करते हैं तो हम उनके साथ बैठ के बहस करके हर चीज़ को वाज़ेह करें कि आप ये गलत करिए। उलमा का फरीज़ा भी है, खुतबा का भी है और मोमिनीन का और जवानों का भी ये फरीज़ा है, ताकि हम सच्चे मुहिब अहले बैत बन सकें। मुहिब अहले बैत बनने के लिए तवल्ला भी ज़रूरी, तबर्रा भी ज़रूरी है। मुकाम और मकान और महल के एतबार से हम अपनी गुफ्तगू को पेश करें। जी, तो किबला यानी अगर ये बात वाज़ेह है तो बॉम्बे में आवाम के लिए ये बात आया कब हो जाएगी? आवाम के सामने ये बात कब आएगी? बम्बई में उस वक्त आएगी जब खुतबा ज़ाकिरीन और उलमा अपने जिम्मेदारी को रोशन करें और वो जो प्रूफ है, जहाँ जहाँ पे प्रूफ मिलेगा वो प्रूफ को सामने लाया जाए बशक्ल मीडिया के शक्ल में, यानी सभी लोग इसको देखें, पूरे अहले हिंदुस्तान देखें इसको, और उनके सामने लाने के बाद ताकि रोशन हो कि वरना अगर रोशन नहीं तो इसमें क्या होता है कि अब आप दलील देना चाहते हैं, मैं दे रहा हूं, अब मेरे पास वो चीज़ नहीं है दलील, लेकिन भी फौरन जो है इस वक्त दलील मैं नहीं दे सकता उनको, लेकिन दलील है लेकिन हम दे नहीं सकते हैं क्योंकि अक्सर के जहनों को जो है धोखा दिया गया, गुमराह किया गया है। मतलब उनको जो हरे भाग दिखाए गए हैं, अच्छी अच्छी हदीसें दिखाई गई फजाइल की, विलायत की, बाद में उनको जो है अहले बैत के खिलाफ लेके चले हैं। पहले उनको अपने मुट्ठी में कर लिया है, बाद में जो है उनको जब उन्होंने आंख बंद कर ली कि मौला के चाहने वाले, उसके बाद वो गुमराह हो गए और उनको ले आके खाई में डाल दिया है। तो इसलिए लोग जो कहते हैं कि भाई स्टार्टिंग इनकी सही है, इनके यहाँ कुछ ऐसा नहीं होता है, तो जब तक कि हम इसकी तहकीकात जो इनके प्रूफ है हम अपने अंडर में लेकर और उलमा इसको दलाइल के साथ उसको आया नहीं करेंगे, उस वक्त तक जो कोई चीज़ सामने नहीं आ सकती है। अगरचे ये चीज़ है और ये जिम्मेदारी है उलमा की, ज़ाकिरीन की, खुतबा की, और जितने मतलब जो हजरात हैं कौम के रहबरान, उनकी भी जिम्मेदारी है कि इस चीज़ को सामने लाएं और जो अकायद के अहले बैत के खिलाफ है उसकी मुखालिफत करें और बैठ के सच्चे एतबार से सच्चे मौलाई बन जाएं ताकि हमारे में इख्तलाफ ख़त्म हो जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जो जनाब महमूदुल हसन खान साहब की तकरीर में एक बात सामने आई, उन्होंने ये अंजुमन हुज्जतिया की मजम्मत की और उसके बारे में कुछ बताया, तो आपके क्या नजरियात और क्या ख्यालात हैं? उन्होंने जो कुछ कहा है वो 100% सही कहा है और उनके नजरिए से मैं 100% जो है मुत्तफिक हूँ। और उस तहरीक को जो हिंदुस्तान में दूसरे नाम से जो चलाई जा रही है उसके खिलाफ सख्त तरीन तरीके से एहतजाज करने की जरूरत है। और चूंकि हमारे जो शियत के मुसल्लमात हैं और उसके उसूल हैं वो सब मुकम्मल हैं, उसमें किसी चीज की इजाफे की जरूरत नहीं है। हमारे 12 इमाम हैं और थे, हैं और रहेंगे, और हमको हर उन्वान से 12 इमाम को मानना है। अभी और बात है कि हजरत हुज्जत का जमाना है, हमको उनको याद रखना चाहिए, लेकिन अगर इस अंदाज से कोई तहरीक चलती है कि और इमामों को हम फरामोश कर दें, सिर्फ इसी इमाम को हम सिर्फ याद करें, तो ये शियत में एक जहर घोलने के मुतरादिफ है। और इस तहरीक से मैं कतई जो है वो मुत्तफिक नहीं हूँ। और जिस तरीके से इस किस्म की तहरीकें चला करके नौजवान और बच्चों के जहन को खराब किया जा रहा है, इससे आने वाली नस्लों में हमारे जो है वो बहुत बुरा असर पड़ेगा। और इससे एक जैसे इस्लाम के जो फिरके बने हैं, ऐसा तो नहीं है कि आसमान से बनकर आया था, फिरके इसी तरीके से बनते हैं। अगर इसी तरीके से तहरीक चलती रही तो शियत का एक दूसरा फिरका बन जाएगा। इसलिए इसके लिए जो है वो जितनी सख्त तरीके से तहरीक चलाया जाए वो मुनासिब है। जी किबला, अभी आपने कहा कि एहतजाज होगा, तो ये एहतजाज कब होगा? एहतजाज हो रहा है और इस एहतजाज को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। और इसमें सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि उलमा ही जो है आगे बढ़ें, ये काम जो है वो शियत के हर फर्द की जिम्मेदारी है कि जहाँ पर भी शियत को जो है वो जरूरत पहुँच रहा हो, या हमारी आज़ादारी को जरूरत पहुँच रहा हो, या हमारे मुसलमात को नुकसान पहुँच रहा हो, तो इसमें सिर्फ आलिम की जरूरत नहीं बल्कि तमाम मोमिनीन और तमाम शियों की जरूरत है कि वो उसके खिलाफ जो है वो आवाज बुलंद करें। किबला, जैसे कि हम लोग जो है शुरुआत से इस इजलास में है, तो जनाब मौलाना महमूदुल हसन खान साहब ने अंजुमन हुज्जतिया की मजम्मत की है और उसके बारे में जो फरमाया है, तो बस ये जानना था आपसे कि आपके उस अंजुमन के बारे में क्या ख्यालात और क्या नजरियात है? भाई मेरे ख्यालात तो अंजुमन के बारे में तकरीबन कुछ अच्छे बहुत नहीं है, जैसा कि ईरान में है जो हालात,
کیونکہ ایران میں بھی انقلابیون کے نزدیک ان کے حالات اچھے نہیں ہیں. انقلاب کے بعد جو حالات پیدا ہوئے بہرحال اس سلسلے میں کچھ دوسرے کہ بہرحال جو عزاداری کے سلسلے میں بعض باتیں آ رہی ہیں جو وہ بھی اس سے بھی بہرحال تکلیف ہوتی ہے. اس لیے میں بھی بہرحال بہت زیادہ تو نہیں اظہار کر سکتا ہوں، لیکن جو ایران کے مسئلے میں انقلاب کے مسئلے میں بہرحال تو عام طور سے انقلاب کے بعد اچھے نظریات نہیں رہے انجمن حجتیہ کے لیے. یا جس طریقے سے بعض معاملات میں خود امام زمان کے سلسلے میں فلاں غار میں ہیں، ان لوگوں نے نظریہ پیش کیا، منہ پہ مٹی بلے ہوئے معلوم ہو شیراز کے غار میں چلے جا رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں، یہ لائٹ گل کر کے میں سامنے خود مشہد میں لائٹ جس وقت گل کی گئی کہ بس لائٹ جیسے ہی جلے گی امام آ جائیں گے، اس قسم کی باتیں جو یہ لوگ کرتے تھے یہ توہین امام ہے. یا امام فلاں مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے فلاں کے ممبر کے نیچے، یہ لٹریچر چھپا ہوا وہاں. اچھا جی ہاں، وہاں کی حد تک کے. تو یہ چیز توہین کا سبب ہے کہ اس طریقے سے امام کو سستا کرنا، ہلکا کر کے پیش کرنا کہ فلاں جگہ بیٹھے ہوئے تھے. یوں ہمارا نظریہ ہے کہ یقیناً وہ ہر مجلس میں تشریف لاتے ہیں، وارث غم ہے، لیکن بعینہ یہ کہنا کہ فلاں کے ممبر کے نیچے بیٹھے تھے، فلاں صاحب کے ساتھ ٹرین میں آ گئے، بیٹھ گئے، مسجد سہلا میں فلاں کے کمرے میں آ گئے، یہ نظریات جو ہیں ان سے اختلاف ہے. اچھا جی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انجمن حجتیہ جو تھی وہ وہاں تو بینڈ ہو گئی تھی، مگر فی الحال یہاں بمبئی میں نام بدل کے ان کا قیام ہے. بمبئی میں، حیدرآباد میں اور دوسری جگہوں پہ ہے، دبئی وغیرہ میں بھی. تو آپ بھی یعنی اس بات سے متفق ہیں؟ میں تو بہرحال جہاں تک میرے معلومات ہیں میں نے عرض کر دی. جی تو اس کے بعد کوئی اسٹیپ وغیرہ آپ، اگر یہ چیز ہے اور غلط ہے تو پھر عالم حضرات کیا کر رہے ہیں، یعنی کیا کیا جائے گا اور کیا ہو رہا ہے؟ بھائی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ عظمت امام زمانہ بیان کی جائے، لیکن یہ بتایا جائے کہ عظمت امام زمانہ کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ ان کو اتنا سستا کر دیں گے، بلکہ ان کی عظمت بیان کریں، ان سے ان کی معرفت بہت ضروری ہے. وہ سب چیزیں اپنی جگہ، خاص طور سے عزاداری کے سلسلے میں بعض چیزیں ان کی طرف سے بڑی عجیب سی آتی ہیں. یعنی عزاداری سے بھی جو ہے مخالف رہے ہیں، بعض نظریات ان کے ہیں جس سلسلے میں. چینل کا کیا نام ہے؟ جی حق چینل. جی قبلہ، سب سے پہلے آپ کا نام جاننا چاہیں گے. مجھے سید قمبر علی رضوی کہتے ہیں. میرا تعلق رائے بریلی جو لکھنؤ کے قریب شہر ہے وہاں سے ہے میرا تعلق، رائے بریلی سے. قبلہ ابھی بھی جو ہے ہم لوگ شروع سے اس اجلاس میں موجود ہیں اور جناب مولانا محمود الحسن خان صاحب نے ایک بات کہی، انجمن حجتیہ کی مذمت بھی کی انہوں نے اور اس کے کچھ نظریات کی تشریح دی، اور یہی جاننا ہے کہ آپ کے کیا نظریات ہیں اور کیا خیالات ہیں انجمن حجتیہ کے بارے میں. دیکھیے، میں جب ایران گیا ہوں 1994 میں، تو وہاں مولانا روشن علی صاحب قبلہ نے جو مرحوم ہو چکے ہیں اس انجمن کے بارے میں کچھ باتیں بتائی تھیں کہ یہ لوگ بنام دین جو ہے اور بنام امام زمانہ جو ہے وہ اس طرح کی سازشیں کرتے ہیں جو اصل میں مذہب کے خلاف ہیں، اور اسی لیے ایرانی انقلاب کے بعد اس انجمن کو وہاں بین کر دیا گیا. تو تفصیل تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن اس طرح کی چیزیں ہر دور میں ہوتی رہی ہیں کہ جو بنام دین، بنام شریعت، بنام مذہب ہوئی ہیں، اور اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. کچھ چیزیں جو غلط ہوتی ہیں وہ لائن میں ہوتی ہیں جن کو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، لیکن کچھ چیزیں انڈر لائن ہوتی ہیں جن کو ہر آدمی نہیں سمجھ پاتا ہے، اور جس کے لیے ہر آدمی کو کہا بھی نہیں جا سکتا ہے، نہ سمجھایا جا سکتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے. تو یہ جو کام ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ جو کام کرتے ہیں، وہ ساری مسٹیکس انڈر لائن ہوتی ہیں. تو یہ جو انجمن ہے یا جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ سارے کام انڈر لائن کرتے ہیں. کبھی کبھی ان کو پکڑا جاتا ہے، تب ان کی جڑ کو تلاش کیا جاتا ہے. جڑ تک جب آپ پہنچیں گے تبھی آپ کو سارے مسئلے سمجھ میں آئیں گے. اس کا حل یہ ہے کہ ہر شیعہ کو سمجھنا چاہیے کہ شیعہ کیا ہے، وہ ہمارے اصول دین کیا ہیں، کہ اگر ان سے کوئی چیز ٹکرائے تو وہ فوراً رد کر دے، ورنہ جو بھی آدمی آئے گا بنام شیعت کوئی بات کہے گا آپ اس کو قبول کرتے چلے جائیں گے. اور یہ بات مولانا روشن علی صاحب قبلہ نے شرح باب ہادی حشر، علامہ حلی کی کتاب ہے الباب ہادی حشر، اس کا ترجمہ اور تفسیر کی ہے فاضل مقداد نے. اس درس کے دوران جو گھر پہ اپنے دیتے تھے انہوں نے یہ بات کہی تھی علم کلام پڑھاتے ہوئے کہ مثلا اصول دین اگر ایک دفعہ آپ پورے سسٹم کو صحیح طرح سے سمجھ لیں گے تو آپ کو جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. ورنہ جو آدمی بھی بنام اسلام، بنام دین، بنام شیعت کوئی بات کرے گا آپ سمجھیں گے یہ تو عالم ہے، تو صحیح کہہ رہا ہے. اس لیے ہر شیعہ کو ایک دفعہ سمجھ کے اپنے مذہب کو سمجھنا چاہیے تاکہ اس کے خلاف کوئی بھی کہے
اس اصول کے خلاف اس کو 1 سیکنڈ میں رد کر دے، یہ دیکھے بغیر، اس لیے کہ ہمارے لیے ہمارا دین، ہمارا مذہب اہم ہے، نہ یہ کہ ذات۔ ہم ذات کا احترام مذہب کی وجہ سے کرتے ہیں، مذہب کا احترام اس ذات کی وجہ سے نہیں کرتے۔ ہمارے لیے مذہب بڑا ہے اور مذہب کی معصوم شخصیتیں بڑی ہیں، اس کے نیچے جو بھی ہے ہم اس کا جو ہے وہ انکار کرتے ہیں اور ایسی فکر کی مذمت کرتے ہیں، اور نوجوانوں کو یہی گزارش کرتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ شیعت کو خود سمجھیں تاکہ ایسے پروپیگنڈوں سے متاثر نہ ہوں، بلکہ جو ہے وہ ان لوگوں کو رد کریں۔ جی قبلہ، ایک اور آخری سوال یہ تھا آپ کی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے کہ یہ بات بھی عام ہو چکی ہے کہ وہ انجمن حجتیہ، جہاں تک آپ نے کہا کہ وہ ایران میں بینڈ ہو چکی، اس کے بعد اب بمبئی میں جو ہے نام بدل کے کام کر رہی ہے، تو یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ اور یہ بات اگر صحیح ہے تو اس کام کے پیچھے کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں؟ اس سلسلے میں جو مجھے بتایا مولانا تحقیق صاحب زید پوری نے، جو گجرات میں میرے خیال سے بھاؤ نگر یا مہوا، ان دونوں جگہوں میں سے کہیں پر جو ہے وہ امام جمعہ و جماعت ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر ان چیزوں کو چیک کیا، اور جو ہے چیک کرنے کے بعد یہ صحیح اور کوشش کی کہ لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ جو بھی کام ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے۔ لیکن ہر چیز جو ہے وہ کبھی کبھی چھوٹے مقصد کو بڑے مقصد کے لیے قربان کر دیا جاتا ہے، اور اگر وقتی طور پر اس کو ایشو نہیں بنایا جا رہا ہے تو یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ شیعہ پرسنل لا یا اور بڑے پروگرام ان چیزوں کی وجہ سے متاثر نہ ہوں۔ لیکن لوگوں کو سمجھنا چاہیے، اور انشاءاللہ آج نہیں تو کل جب شیعت کو سمجھ جائیں گے تو ان چیزوں کو خود بخود وہ کنڈم کرنے لگیں گے۔ دیکھیے، نام کے سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، چاہے حجتیہ ہو، چاہے اور کوئی ہو، چاہے کوئی کورس ہو، ہمیں کسی نام سے بحث نہیں ہے۔ جو بھی زہر مذہب کے نام پر ملا کر دے رہا ہے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور پھر کہیں گے کہ شیعوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہر وقت جو ہے عالم دین ان کو مذہب ہر وقت نہیں سمجھائے گا، ایک مرتبہ مذہب کے سسٹم کو سمجھ لیں، اور اس میں بھی جو سلسلے رہے ہیں۔ ہندوستان کا معاملہ عقائد اور علم کلام کے حوالے سے بالکل واضح ہے۔ ہم پیغمبر کو نسیان یا سہو کی نسبت نہیں دیتے ہیں، ہم پیغمبر کو پیدائشی طور پر عالم جانتے ہیں، تو اگر کوئی ہو بھی ایسا جس نے لکھا بھی ہو تو ہم اس کو رد کرتے ہیں، اس لیے کہ ساری کتابوں میں سنی شیعہ جو کتابیں ہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر پر جب وحی نازل ہوئی تو پیغمبر نے جا کر کے جناب خدیجہ سے کہا، اور جناب خدیجہ سے ورقہ نے، انہوں نے کہا، اور ورقہ نے بتایا کہ تمہارے نبی، تمہارے شوہر پر وحی کا نزول ہوا ہے۔ یہ سب کم و بیش ایران میں بھی چھپنے والی بہت سی کتابیں ہیں، لیکن وہ بہت محترم کتابیں صحیح، محترم لکھنے والے صحیح، لیکن نہج البلاغہ کے خطبہ قاصیہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر پر وحی نازل ہوئی تو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام اسی غار میں موجود تھے، اور پیغمبر اور علی میں باتیں ہوئی ہیں۔ تو جب نہج البلاغہ جیسی معتبر کتاب میں موجود ہے کہ وحی نازل ہوئی تو پیغمبر کو بھی پتا تھا اور حضرت علی کو بھی پتا تھا، تو نہج البلاغہ کے مقابلے میں کوئی بھی کتاب ہو، کتنے ہی معتبر عالم کی لکھی ہوئی جو ہو، جو رسول کو جہل کی نسبت دے رہی ہو یا مثلا دوسرے سے تصدیق کی نسبت دے رہی ہو، بغیر کسی نام کے ہم اس کو رد کرتے ہیں، اور اس نظریے کی ہم اچھا، مجھ کو مولانا سید سائم مہدی کہتے ہیں، میں لکھنؤ سے آیا ہوں اور آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کا وائس پریزیڈنٹ ہوں۔ قبلہ، سوال یہ تھا کہ ہم لوگ جو ہے اس اجلاس میں صبح سے ہے، اور جناب مولانا محمود الحسن خان صاحب نے جو ہے ایک بات کہی انجمن حجتیہ کی جو مذمت کی انہوں نے، اور اس کے بارے میں انہوں نے اپنا جو ہے نظریہ پیش کیا اور خیالات بتائے۔ بس یہی جاننا تھا کہ اس انجمن حجتیہ کے بارے میں آپ کے خیالات اور نظریات کیا ہیں؟ بھائی دیکھیے، انجمن حجتیہ کے سلسلے میں مولانا محمود الحسن صاحب نے جو بات کہی ہے، یہ اگر آپ انہی سے کوشچن کریں تو زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ ہم نے ابھی اس کے اوپر کوئی خاص ہم نے اسٹڈی نہیں کی ہے، اور بغیر اسٹڈی کیے ہوئے کچھ کسی پہ کمنٹ کرنا یہ بات مناسب نہیں ہے۔ اب انہوں نے اسٹڈی کی ہوگی، لہذا انہوں نے مطلب اس حساب سے اپنے کمنٹس کیے۔ نہیں، بس یہی ہے کہ اگر دوسرے جو عالم حضرات ہیں اگر وہ اس بارے میں جانتے ہیں یا نہیں جانتے، کم سے کم اتنا پتہ چل جائے اس سے، اس لیے جو پوچھے، ویسے ان سے بھی جو اس کے بارے میں جو سوالات کیے جائیں گے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ جو عالم بھی کچھ بھی بولتا ہے، جب تک اس کو مکمل جانکاری نہیں ہوتی ہے وہ اس کے اوپر کوئی کمنٹ کرتا نہیں ہے، لہذا آپ کی یہ بات بھی مناسب ہے کہ آدمی کو جانکاری ہونا چاہیے، اور ہم بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ہر عالم جو کچھ بھی بولتا ہے
وہ جب پوری تحقیق کر لیتا ہے, پوری اس کے بارے میں جانکاری کر لیتا ہے, تو اس کے اوپر پھر کمنٹس